यूनानी लफ्ज़ से निकला है ये लफ्ज़ कैंसर का, जो कि कार्निकॉस लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा। केकड़ा, जी बिल्कुल। मैं आदादो शुमार देख रही थी तो मैंने उसमें देखा कि 2022 सिर्फ एक साल में 20 मिलियन लोगों को दुनिया भर में कैंसर हुआ और तकरीबन 10 मिलियन लोग कैंसर की वजह से लुकमाए अजल बन गए। जिल्द में कैंसर हो या छाती में हो तो उसमें गिल्टी होगी। अगर फेफड़ों का कैंसर हो तो उसमें आमतौर पर खांसी की अलामात होती हैं जो कि मुस्तकिल रहती है और सादा आम इलाज से ठीक नहीं होती। अगर हम ऐसे खाने का इंतखाब करते हैं जिससे वज़न बढ़ता है और उसके बाद हम वर्जिश की तरफ भी तवज्जो नहीं करते तो उसमें मोटापे की वजह से कैंसर होने का अंदेशा बहुत बढ़ जाता है। क्या सरतान की बीमारी बच्चों को भी हो सकती है डॉक्टर साहिबा? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में अल-फज़ल पॉडकास्ट के साथ अमतुल रज़ाक कारमाइकल हाजिर हैं। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पे बातचीत करेंगे, सरतान। सरतान और कैंसर का लफ्ज़ हम में से हर एक ने सुना है। इस मौजू पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शाफ़ी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर शाफ़ी, आप अपना तारुफ कराइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अमतुल शाफ़ी समी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूके में ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन के तौर पे काम करती हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं छाती के सरतान के इलाज में जो ऑपरेशन होते हैं वो करने की तौफीक पाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आदादो शुमार देख रही थी तो मैंने उसमें देखा कि 2022 सिर्फ एक साल में 20 मिलियन लोगों को दुनिया भर में कैंसर हुआ और तकरीबन 10 मिलियन लोग कैंसर की वजह से लुकमाए अजल बन गए। तो ये सरतान होता क्या है डॉक्टर साहिबा? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। कैंसर या सरतान जो है ये एक बीमारी है और ये जो है एक यूनानी लफ्ज़ से निकला है ये लफ्ज़ कैंसर का, जो कि कार्निकॉस लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा। केकड़ा, जी बिल्कुल। और मैं आपको बताती हूँ कि ये लफ्ज़ क्यों चुना गया है। इसलिए कि नॉर्मल इंसान में अल्लाह ताला ने जो हमारे सेल या खुलिये बनाए हैं वो एक ख़ास मकसद के लिए होते हैं और वो अपने मुकर्रर वक्त पे तकसीम होते हैं और फिर उनकी तकसीम रुक जाती है और उसके बाद वो जो भी अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे काम लगाया है वो करते हैं। लेकिन जब कैंसर होता है तो ये खुलिये तकसीम के अमल को रोकते नहीं हैं बल्कि मुस्तकिल तकसीम होते रहते हैं और जिस वजह से वो अपना नॉर्मल काम जो उनके ज़िम्मे है वो नहीं कर सकते। और जिस तरह केकड़ा होता है ना, उसके बाजू होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये बढ़ता जाते हैं सेल और जो नॉर्मल सेल होते हैं उन पे भी दबाव डालते हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलती है और बढ़ती है। तो अच्छा, इस वजह से कैंसर जो है वो बाज़ औक़ात गिल्टी की सूरत में ज़ाहिर होता है। डॉक्टर साहिबा, कैंसर की कोई और अलामात भी हैं? जी, मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्सों में कैंसर होता है उसको मुख्तलिफ अंदाज से अपना इजहार करता है। जैसे अगर जिल्द में कैंसर हो या छाती में हो तो उसमें गिल्टी होगी। अगर फेफड़ों का कैंसर हो तो उसमें आमतौर पर खांसी की अलामात होती हैं जो कि मुस्तकिल रहती है और सादा आम इलाज से ठीक नहीं होती। इसी तरह बाज़ दफ़ा पेशाब और पखाने की तकलीफ़ भी जो होती है वो कैंसर की पहली अलामत होती है। तो इसके अलावा वज़न का घट जाना, भूख ना लगना और आम तौर पे कमज़ोरी महसूस करना जो कि आपकी आम एहतियाती तदाबीर के बावजूद ठीक ना हो, वो भी कैंसर की अलामात में शामिल हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें बड़ी मुफीद मालूमात दी हैं कि सरतान किस तरह ज़ाहिर करता है अपने आप को, पर सरतान की वजूहात क्यों है, क्यों हो जाता है लोगों को? जी, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें कुछ तो मौरूसी हैं जो कि अपने वक्त पे कैंसर ज़ाहिर होता है,
لیکن بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو انسان کی اپنے طرز زندگی کی وجہ سے اس کے لیے کینسر کا اندیشہ بڑھا دیتی ہیں. مثلاً آپ خوراک کی مثال لے لیں. اب دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کے کھانے کھائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ایسے کھانے کا انتخاب کرتے ہیں جس سے وزن بڑھتا ہے اور اس کے بعد ہم ورزش کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، تو اس میں موٹاپے کی وجہ سے کینسر ہونے کا اندیشہ بہت بڑھ جاتا ہے. آپ نے ورزش کا لفظ کہا ہے ڈاکٹر صاحبہ، ورزش کا سرطان سے کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل، موجودہ تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو لوگ باقاعدہ روزانہ ورزش کرتے ہیں ان میں کینسر ہونے کا اندیشہ ان لوگوں کی نسبت جو ورزش نہیں کرتے بہت کم ہوتا ہے. اور یہ مختلف قسم کے کینسرز کے لیے ہے، جس طرح پھیپھڑوں کا کینسر ہے، چھاتی کا کینسر ہے یا آنتوں کا کینسر ہے، یہ سب پہ اس بات کا اثر ہوتا ہے. تو ورزش میں کیا باقاعدگی سے جم جانا اور بہت ساری دوڑیں لگانا، اس قسم کی ورزش یا کس قسم کی ورزش کرنی پڑے گی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، کیونکہ جب بھی ورزش کا نام لیا جائے تو یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم جم جائیں اور باقاعدہ اس کے لیے ٹریننگ کریں. یہ ہرگز ضروری نہیں ہے. جو عام طور پہ جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ روزانہ درمیانے یا اوسط درجے کی ورزش کریں جو آپ کے حالات کے مطابق آپ کے لیے مناسب ہو. جیسے مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ تیز رفتار سے چلنا 5 دن ہفتے میں، یہ یقینی طور پر کینسر کے خدشے کو کم کر دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں یہ بڑی مفید معلومات دی کہ ایسا کھانا کھانا جس سے انسان موٹاپے کی طرف مائل ہو جائے یا ایسا طرز زندگی اختیار کرنا جس میں باقاعدگی سے ورزش نہ ہو تو اس کی وجہ سے کینسر کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو ورزش کے بارے میں تو ہمیں بہت ساری ہدایات ہمارے اپنے پیارے خلیفۃ المسیح سے بھی ملتی رہتی ہیں. جی الحمدللہ، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پیارے امام ہمیں وقت بوقت چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق ہدایات دیتے ہیں اور مستعد رہنے اور ورزش کرنے کی حضور نے بارہا ہمیں تاکید کی ہے. اور یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ درمیانی عمر کے لوگوں کو بھی حضور نے یہ بارہا سمجھایا ہے کہ آپ روزانہ چلیں، سائیکل کریں یا جو بھی آپ کو مناسب لگتی ہے اپنے حالات کے مطابق اس طرح سے ورزش کریں اور اپنے آپ کو مستعد رکھیں. اور آپ تو جانتی ہیں کہ ایک ہیلتھی جسم صحت مند انسان ہی ہے جو اپنے دنیا کے کاروبار بھی اچھی طرح سے کر سکتا ہے اور دین کی خدمت بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. تو اگر ہم باقاعدہ ورزش کریں گے تو ایک تو ہم اپنے امام کی اطاعت کر کے ثواب کے حقدار بنتے ہیں، بالکل، اور دوسری طرف جو ورزش کے فائدے ہیں جسمانی وہ تو ہمیں ملیں گے ہی. ماشاءاللہ، بڑی بہت آپ نے ہمیں مفید باتیں بتائیں ڈاکٹر صاحبہ. طرز زندگی کی بات ہو رہی تھی، تو جو یورپ میں طرز زندگی کا حصہ ہے جیسے شراب نوشی اور سگریٹ پینا، کیا ان کا بھی کینسر سے کوئی تعلق ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. شراب نوشی اور سگریٹ جو ہیں ان کی وجہ سے سرطان بہت زیادہ پھیل رہا ہے آج کل، اور اس میں آنتوں کا سرطان، اسی طرح سے چھاتی کا سرطان اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے پھیپھڑوں کا سرطان بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو یہ جو ہے معدے اور کا سرطان کا بھی کوئی تعلق ہے شراب نوشی سے؟ جی بالکل، جی ہاں جی بالکل. تو سرطان کیا صرف بچوں بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے یا یہ اور لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ جی سرطان ایک ایسی بیماری ہے جو ہر عمر میں ہم نے دیکھی ہے ہوتی ہے، اور مردوں میں بھی ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے. دنیا کے ہر خطے میں سرطان جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور اگر اس کی وقت پہ تشخیص کر لی جائے تو انشاءاللہ اس کے پھیلنے کو روکا جا سکتا ہے. کیا سرطان کی بیماری بچوں کو بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی بالکل، بچوں میں زیادہ تر یہ موروثی طور پہ ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی پیدا کردہ ہیں، جیسے ریڈیشن ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے بھی بچوں میں کینسر ہو جاتا ہے. تو یہ تو کافی پریشانی والی بات ہے. میں یہ پڑھی تھی اعداد و شمار میں کہ جو ہے اگلے کچھ سالوں میں 2050 میں
یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی آبادی میں 35 ملین لوگوں کو کینسر ہو جائے. تو اس کا کوئی بچاؤ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ہم کینسر سے بچاؤ کی کوئی تدابیر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت ساری ریسرچ کی گئی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کر کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. جیسے ہم اپنے جو طرز زندگی کو بہتر کریں، اپنی خوراک کو بہتر کریں، ایکسرسائز ہم نے جیسے ابھی کہا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں، خاص طور پہ یورپین ممالک، جہاں پہ آج کل اسکریننگ کہتے ہیں وہ شروع کی گئی ہے. تو اسکریننگ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اسکریننگ ایک طریقہ ہے تشخیص کا ان لوگوں میں جن میں ابھی کینسر کی کوئی علامات نہیں ہوتی اور وہ بالکل بظاہر صحت مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی اس ایج گروپ میں ہوتے ہیں جس میں کہ کسی خاص طریقے کا کینسر ہو سکتا ہے، جیسے چھاتی کا کینسر یا خواتین میں کینسر ہو سکتا ہے یا آنتوں کا کینسر. تو ان لوگوں کے لیے حکومت نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ تشخیص کے کچھ انہوں نے ٹیسٹ مقرر کیے ہوئے ہیں جو ایک خاص عمر میں کیے جاتے ہیں، اور ان کو کرنے سے کینسر کا بہت ہی ابتدائی سٹیج پہ پتہ لگ سکتا ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اسکریننگ کرائی جائے تو کینسر کا پتہ چل سکتا ہے، جبکہ انسان کو خود بھی نہ پتا ہو کہ اس کو کینسر ہے تو اسکریننگ ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کینسر ہے. جی بالکل، اسکریننگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ کینسر کو اس وقت تشخیص کر لیا جائے جب وہ ابھی اس نے اپنا جسم میں اظہار نہیں کیا. جیسے خواتین میں گلٹی ابھی نہیں بنی چھاتی میں، لیکن اسکریننگ کر کے ہم اس کینسر کے ابتدائی سٹیج کو پکڑ سکتے ہیں اور پھر ان کا علاج ممکن ہے. تو کیا سائنس کی تحقیق بتاتی ہے کہ اسکریننگ کرانے سے جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں لمبی ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، اس کا تو باقاعدہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ جو خواتین یا جو لوگ وقت پہ تشخیص کرا لیتے ہیں اسکریننگ کرنے کی وجہ سے، ان میں سے 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنا نارمل زندگی گزارتے ہیں اور ان کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی بالکل عام انسان کی طرح ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ان میں کوئی کینسر کی وجہ سے کمپلیکیشنز بھی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہمیں بہت کارآمد باتیں بتائی ہیں. اب آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے چھاتی کے مریضوں کا علاج کر رہی ہیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ مریض جو ہیں وہ کینسر کے علاج کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائیں؟ جی بسا اوقات ہم ایسے مریض دیکھتے ہیں جو وقت پہ اپنا علاج کرتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کو بھی پوری طرح سے اپناتے ہیں، اور ایسے مریض 20-30 سال تک بھی بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ممکن ہے. ماشاءاللہ. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیماری ہے وہاں اس کا علاج بھی ہے. آج کی پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہم آپ سے چھاتی کے سرطان کے بارے میں بات چیت کریں گے. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.